مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب ہم سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق ابتدا میں جھلکیاں دکھاتے ہیں، اور جھلکیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن کی ہم تک فرمائشیں پہنچی ہوتی ہیں ان کو کم از کم یہ امید ہو جاتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ اپنا ہم تک پہنچ گئی ہیں، اور الحمدللہ ہم تیار کر کے لے کر آئیں۔ اب سلسلے میں جتنا اسپیس ہوگا اس کے مطابق ہم چیزیں چلا پائیں گے، اور جو چیزیں رہ جاتی ہیں اسے آئندہ سلسلوں میں جو ہے وہ لے کر آتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں جھلکیاں۔ تو ایسے بھاگ کے اوپر پہنچ جاتے تھے، بھاگ کے نیچے آ جاتے تھے۔ خدا میرے یار کو شاد رکھے، آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہے کہ زندگی کی گاڑی چل رہی ہوتی ہے اور لوگ غلط جگہ پر اترنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی سلطنت کا ایک بادشاہ، یہ بڑا اسٹرانگ تھا، طاقتور تھا۔ محبتوں کا سیلا ایسے جھڑ کر تیری پیزاروں۔ جنرلی علاج عرض کر دیتا ہوں، جسم میں، کمر میں کہیں بھی درد ہو تو اپنے طبیب کے مشورے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جن کے نام پر یہ علاقہ جو ہے سلطنت عثمانیہ کہلاتا تھا، ان کا مزار یہاں پر ہے۔ تو میں نے کہا یار آج تو عید ہے، یہ اتنا ہوشیار ہے کہ انشاءاللہ ہمارے گھر پہ آپ کی روز عید ہوگی۔ آنے بر کایو آقا مدینے میں کے۔ ہم سب غور کریں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ سب دیگر صحابہ کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس چاہت پہ وہ حیران ہو گئے کہ کیا سوچا۔ مصطفیٰ نصر کرم فرمائیں گے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ بابا رائی کا پتہ نہیں کہاں چلے گئی ہیں، گھر میں بھی نہیں ہے۔ رحمان یا رحمان، خدا کے واسطے
से कदा की शान वाले शाते जाने वाले। आप एक शख्स से मुलाकात हुई आपकी, उसके पास एक ऊंट था, आपने फरमाया कि भाई इसको बेचोगे? मेरे आका मेरी झोली भर दे। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आपने झलकियाँ देखी और अब इंशाअल्लाह ज़वजल सिलसिले में आपके जो मैसेजेस आए हैं वो इंशाअल्लाह ज़वजल पढ़ते हैं, और साथ ही राइका और कनीस फातिमा का जो कार्टून है उसका जो बकिया हिस्सा रह गया था वो आज इंशाअल्लाह ज़वजल चलाएंगे। रसा भाई अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल हमारे साथ अब मौजूद हैं, सर आपको मरहबा कहते हैं, और आप भी इंशाअल्लाह ज़वजल फेसबुक के नाज़रीन कि जो कमेंट्स है वो आप हम तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक मैसेज आया है वो मैं पढ़ देता हूं जो हमें मैसेज के थ्रू मौसूल हुआ है। वो ये है कि याद मदीना जो प्रोग्राम है, कह रहे हैं कि इसका सेट जो है वो चेंज कर दें, उसको देखकर मदीना याद आए, यानी कुछ पैनाफ्लेक्स पर सुनहरी जालियां हों और सब्ज़ गुंबद का सेट में इजाफा कर दें। ये एक हिस्सा है, और पहले इस पर कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। एक तो ये है कि जो चीज़ बन गई है, अब ज़ाहिरी बात है कि इस पर पैसे लगते हैं, तो अब एक वक्त होता है हमारे पैनाफ्लेक्स और ये चीज़ें जो हमारा सेट लगता है तो इसकी एक तरह की एक्सपायरी डेट होती है कि भाई इतने अरसे के बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो अब एक तो ये है कि जब चेंज होगा, दूसरा फिर ये है कि जिस तरह सुनहरी जालियों का और सब्ज़ गुंबद का और आपने इन चीज़ों का कहा है, होता ये है कि जब इन पैनाफ्लेक्स पर ये चीज़ें बन जाती हैं ना, तो अब आप समझ रहे हैं कि एक तो प्रोग्राम का वक्त जिस वक्त में ये लाइव हो रहा होता है, उसके अलावा भी ये लोगों का गुजरना, आगे जाना, फिर पैनाफ्लेक्स को किस जगह जो है वो रखा जाता है, तो इन चीज़ों से हम बचते ही हैं रज़ा भाई, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि अब सुनहरी जालियाँ हैं, अब कितनी मुक़द्दस जो है वो है इस तरह की चीज़। तो अब जब सिलसिला बातों का ख़त्म हो जाता है, दूसरा सेट लगाते हैं, तो भी प्यार और मोहब्बत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लामी भाई रखते ही जो है वो होंगे, लेकिन इन चीज़ों को फिर स्पीड हो जाने का और ये चीज़ें जो है वो रहती हैं। एक तो ये वजह है, और साथ में इन्होंने कहा कि इस्लाम फॉर किड्स का सेट कह रहे हैं कि बहुत डार्क है, ये जो गालिबन अभी दोबारा चेंज किया गया है, कह रहे हैं कि एकदम कार्टून लगता है। और इसी तरह आगे है, और जो प्रोग्राम है वो लड़के करते हैं, यानी बॉयज़ जो है वो अपना करते हैं, और कलर कह रहे हैं कि लड़कियों वाला है, यानी कुछ लाइट कलर ऐड कर दें, यानी वो कह रहे हैं कि जो कलर है वो उसमें थोड़ी तो पिंक गालिबन शायद उसमें वो है कलर के जो शेड हैं, या तो क्या कहेंगे इसमें, करते लड़के हैं, कलर लड़कियों वाले हैं, वो कह रहे हैं कि इसको थोड़ा लाइट कर दें, डार्क है। कॉम्बिनेशन सेट का तो जाहिर सी बात है वो रहता ही है, मगर यही है कि अब मैंने भी देखा नहीं है एक्चुअली। अच्छा। अब जब तक देखे नहीं है तो हम कमेंट्स क्या दे सकते हैं। मैंने देखा हुआ क्योंकि सिलसिला तकरीबन मगर जो भी नाज़िर है माशाल्लाह उनकी एक अच्छी मशवरे भी अच्छे हैं, नज़र भी अच्छी है, और माशाल्लाह एक अलग अंदाज से देखने का नजरिया, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि मदनी चैनल ये आपका है नाजरीन। इसमें आपको कोई भी एक ऐसी चीज़ लगे कि यार इसमें बेहतरी आनी चाहिए, तो ये प्लेटफॉर्म, ये प्रोग्राम ही इसी मकसद के लिए, ये नहीं है कि फ़कत आप फीडबैक दे दें और हमने यहाँ पढ़ लिया और हम चले गए, नहीं, बाकायदा वर्किंग भी होती है वो अपना और लोगों तक पहुँचाया भी जाता है जो मुतालिका ज़िम्मेदार होते हैं। मज़ीद ऐसा भी नहीं है कि ये प्रोग्राम में सिर्फ आपकी फरमाइशें हैं, जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं वो आपने देख लिया, आपने फरमाइश कर दी, नहीं, बल्कि आपके मशवरे हमें चाहिए कि यार इस तरह का प्रोग्राम जो है ना वो मदनी चैनल पे आना चाहिए, या इस प्रोग्राम के अंदर ये कुछ कमी है आप उसको मज़ीद बेहतर कर दें। ना सिर्फ किड्स मदनी चैनल की बात करूँगा बल्कि ऑल ओवर मदनी चैनल के जितने प्रोग्राम है ओवरऑल सब पर आप बात कर सकते हैं, और जो मुमकिन हुआ हम सिलसिले में पढ़ भी देंगे, जो मुमकिन नहीं हुआ पढ़ना मगर वो हमारे पास आ जाता है तो हमारी कोशिश ही होती है कि हम उसे उस पर अपनी वर्किंग जो है ना वो ज़रूर करें। मदद नाजरीन थके ना कि कहते हैं कि भाई हम मैसेज करते रहते हैं
تو میں نے عرض کی نا کہ ایک آپ کا ایسا میسیج جو ہے وہ اپنا بعض اوقات کسی کلپ کے حوالے سے ہوتا ہے یا مدنی چینل کے کسی پروگرام کے حوالے سے، تو آپ صرف اس ثواب پر جو ہے وہ نظر رکھیں کہ اگر بالفرض وہ، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں، ساتھ ہی پھر اس پر عمل کرنا نہ کرنا یہ سارے جو ہے وہ اپنا معاملات مجلس اور پوری ایک پروسیس ہے، تو اگر وہ اس پروسیس سے ایک چیز نکل کر آگے پہنچ جاتی ہے اور الحمدللہ عز و جل، تو پھر یہ ہے کہ آپ کو اگر جو ہے وہ اپنا وہ ہمارا جو طریقہ کار ہے اس میں آ گئی اور اس پر امپلیمنٹ ہو گیا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ چلیں جی، ہمارے طریقہ کار کے مطابق ہم جو رائکا والا اور رائکا کا جو کنیز فاطمہ کا جو کارٹون ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو دکھایا تھا، اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ رائکا کہیں غائب ہو گئی تھی اور اس کے بارے میں چیمی گوئیاں ہو رہی تھی، وہ جو بچیاں چھوٹی چھوٹی کہ بھائی اغوا ہو گئی ہے تو یہ ہو گیا، اور تو یہ بھی تھا کہ جی اغوا جو کرتے ہیں وہ پیسے بھی لیتے ہیں، ایک نے کہا جی میرے پاس 20 روپے اور ایک کے پاس نے کہا میرے پاس 50 روپے، تو 70 روپے ہیں ان کے پاس شاید، یا پتہ نہیں 70 تھے یا 100 تھے، بہرحال کوئی فیگر تھا ان کے پاس، تو بچیاں تو واقعی بچیاں۔ ہاں، تو دیکھتے ہیں کہ آیا مطلب اغوا ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، اور اغوا جو یوٹیوب کے ناظرین ہیں، میں تو کہتا ہوں شاید کئیوں نے تو وہ دیکھ ہی لیا ہوگا، آپ کے مدنی چینل پہ جو ہے نا اب سیکوینس بنی ہے، ہمارے سلسلے کی ایک ویورشپ اپنی ہے بچوں کی، تو ہو سکتا ہے انہوں نے نہ دیکھا ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں رائکا کے ساتھ کیا ہوا۔ بابا، رائکا پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں، گھر میں بھی نہیں ہے اور مین گیٹ بھی کھلا ہوا ہے۔ اوہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ پاک خیر فرمائے۔ بیٹا دیکھو یہیں کہیں ہوگی۔ بابا، میں نے اریبا اور بریرہ نے سارا گھر چھان مارا ہے۔ جی انکل، ہم نے بھی ساتھ ہی ڈھونڈا ہے، کہیں رائکا غلام رسول بھائی کے ساتھ تو نہیں چلے گئی؟ نہیں بیٹا، غلام رسول کو تو میں نے کام سے بھیجا تھا اور انہیں گئے ہوئے تو کافی دیر ہو چکی ہے۔ بیٹا آپ لوگ یہیں رکیں، میں باہر دیکھ کر آتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد بھائی بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ رائکا پتہ نہیں کہاں چلے گئی ہے، پریشان ہو گئے ہیں ہم لوگ، کہیں مل بھی نہیں رہی۔ رائکا کو تو میں نے آئس کریم والے کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا آئس کریم والا کہاں کھڑا تھا؟ آپ کے گھر کے سامنے ہی تو کھڑا تھا۔ اللہ نہ کرے کہیں۔ آپ ٹینشن نہ لیں، فوراً پولیس کو کال کریں۔ جلدی میں موبائل گھر پر ہی رہ گیا، ابھی گھر جا کر کال کرتا ہوں۔ جی بابا، کچھ پتہ چلا؟ نہیں بیٹا، میں تو پولیس کو کال کرنے لگا ہوں، بابو انکل نے آئس کریم والے کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ رائکا کو شوق بھی تو بہت ہے نا آئس کریم کھانے کا۔ یا اللہ خیر فرما، یا اللہ خیر فرما، یا اللہ خیر فرما۔ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، پیسے سنبھال کے رکھنا۔ جی پورے 70 روپیز ہیں۔ رائکا آ گئی، رائکا آ گئی۔ کہاں چلی گئی تھی میری بچی؟ ہم کتنا پریشان ہو گئے تھے۔ بابا میں تو یہی تھی۔ رائکا یہاں ہی تو نہیں تھی، آپ کہاں گئی تھی؟ جلدی بتائیں، میں نے دوسری گلی سے لایا ہوں۔ رائکا بیٹا آپ وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ وہ میں آئس کریم لینے آئی تھی، پھر ہوا یہ۔ بیٹا بات سننا، یہ امجد بھائی کا گھر کدھر ہے؟ وہ یلو گیٹ۔ جزاک اللہ بیٹا۔ کتنا پیارا کتا ہے، چلو اس کو تھوڑا پیار کر لیتی ہوں۔ میری آئس کریم دو۔ کہاں جا رہے ہو ڈاگی؟ میری آئس کریم دو۔ رکو، میری آئس کریم، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، باہر نکلو۔ تم نے میری آئس کریم کھائی ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، تم نے اچھا نہیں کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ رائکا آپ اکیلی یہاں؟ او آپ، سوری بھائی، وہ کتے نے میری آئس کریم چھین لی تھی۔ لیکن کتا کہاں ہے؟ وہ دیکھیں وہ بیٹھا ہے۔ اوہو رائکا، میں دوسرے آئس کریم دلوا دوں گا، ابھی جلدی چلو، گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ رائکا بیٹا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنا پریشان ہو گئے تھے۔ جو بچے اکیلے بغیر بتائے گھر سے نکل جاتے ہیں انہیں کوئی بھی کڈنیپ کر کے لے جا سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے بابا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، لیکن آپ کو کبھی بھی بغیر بتائے اکیلے گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ سوری بابا، آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ چلے اچھا ہوا یہ آ گئے، ہمارے 100 روپے تو بچ گئے۔ بالکل، اب انہی پیسوں سے ہم بھی آئس کریم کھائیں گے۔ پیارے بچوں، ہم کہیں پر بھی ہوں، ہمیں اپنے بڑوں کو بتائے بغیر گھر سے بالکل
نکلنا چاہیے اور جب بھی باہر جائیں اپنے بڑے بھائی یا اپنے بابا کے ساتھ ہی جائیں، اور جب بھی کوئی مصیبت آئے تو شور شرابے کے بجائے صبر کرتے ہوئے اس کا اچھا حل تلاش کریں اور اللہ پاک کا ذکر کریں، کیونکہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ چلیں جی، یہ تو شکر ہے کہ رائکا اغوا نہیں ہوئی تھی، کڈنیپ نہیں ہوئی تھی، وہ تو مل گئی، مگر ناظرین سے عرض کروں گا اس میں سبق بھی ہے، لیسن بھی ہے کہ ظاہر حالات آپ کے سامنے ہیں، معاملات آپ کے سامنے ہیں، تو اپنے گھر کے بچے ہوں یا بچیاں اس طرح کیلے وتھن سیکنڈ لگتا ہے اکبر حسین بھائی کہ مطلب اس طرح کے معاملات ہونے میں ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یار ہمارے گیٹ سے جسٹ سامنے ہی تو دکان ہے، گلی کے کارنر پہ ہی تو دکان ہے جناب، چھوٹا موٹا کوئی اس طرح ہوتا ہے، یا کوئی آئس کریم والا ہے یا اس طرح کے لوگ بعض اوقات آئے ہوئے ہوتے ہیں تو بس نیچے تو اتر رہے ہیں، تو یہ بعض اوقات آزمائش کا سبب بن جاتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کے لیے ہو، مگر جب اللہ خیر فرما سب کے لیے، مگر یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اس طرح چھوٹے بچوں کو بچیوں کو نہیں بھیجنا چاہیے، والد صاحب بڑے بھائی یا والدہ یا جو بھی صورتحال ہو اس کے مطابق کوئی بڑا ان کے ساتھ جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مطلب کوئی آزمائش کسی کے لیے نہ ہو جائے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے بچوں کے حساب سے، بظاہر تو چلے اس میں تھوڑی سی ایک تفنن بھی تھا، ایک چیزیں بھی تھیں، ایک انداز تھا، مگر مقصد بچوں کے لیے نہیں ہے، آپ سمجھیں سبق بڑوں کے لیے ہے، کیونکہ بچے نے تو جانا ہی ہے، بچہ تو جائے گا، بعض اوقات کہیں جا رہے ہوتے ہیں گروسن میں ہاتھ چھڑوا کر بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کہیں آپ مارکیٹ گئے، کہیں باہر گئے، روڈ پہ نکلے تو بچوں نے ہاتھ چھڑوانا بھاگنا، اللہ نہ کرے بائک آ رہی ہو، گاڑی آ رہی ہو۔ آپ کو عرض کروں کہ ہم بھی بعض اوقات بائک پر بچوں کو لے کے جاتے ہیں، کسی جگہ اترنا ہوتا ہے، کوئی چیز لینی ہوتی ہے بائک پر بچوں کو، تو ایک ویڈیو پچھلی دفعہ جو ہے وہ نظروں سے گزری کہ اسی طرح ایک شخص بائک سے اترا اور اس نے جو ہے وہ اپنے اس کے بچے جو ہے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بچے ہینڈل سے اور کسی چیز سے جو ہے نا وہ تو ان بیلنس جو ہے وہ اپنا ہوگا، اچھا وہ بچہ گرا، عموماً گر گیا چلو، لیکن ہوا یہ کہ وہ روڈ پر کھڑی ہوئی تھی نا، تو وہ بچہ گرا اور مطلب ودن سیکنڈ وہاں سے ٹرک آ رہا تھا۔ تو اب میں مزید آگے گفتگو جو ہے وہ نہیں کرتا، آپ سمجھ جائیں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بچوں کے معاملے میں، یہ بھی احتیاط کریں کہ بچے جو ہے نا اگر گھر پر ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے رضا بھائی کہ کچھ دیر تک اگر بچوں کی آواز نہ آئے نا تو واقعی آپ کو تشویش جو ہے وہ ہو جانی چاہیے، یعنی اگر بچہ گھر پر ہے یہ یاد رکھیے گا، یعنی عموماً اور موبائل وغیرہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو وہ پھدکتا ہوا کہیں نہ کہیں جو ہے نا اس کی آوازیں آ رہی ہوں گی، اور اگر وہ گھر کے اندر ہے اور آواز آنا بند ہو گئی ہے کچھ دیر تک تو واقعی یہ تشویش میں، کیونکہ اس طرح کے کچھ واقعات ہمارے اسلامی بھائیوں کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، مدنی چینل پہ کام کرنے ان کے بچے ہمارے جی ڈائریکٹر کے ان کے وہ بچہ چھوٹا تھا، وہ ٹب کے اندر جو ہے وہ بالٹی کے اندر گر گیا اور پھر اسی سے جو ہے وہ اپنا ان کی ہلاکت ہو گئی۔ تو بہرحال جو ہے وہ جہاں کہیں زیادہ لوگ ہوتے ہیں، مجھے بھی اس کا تجربہ سمجھ لیں کل ہی ہوا، ہم ایک جگہ تھے تو وہ بچے ساتھ تھے، تو ہوا یہ کہ 3-4 لوگ تھے تو سمجھے کہ بچے جو ہے نا وہ فلاں نے سنبھال لیے اور بچے فلاں نے سنبھال لیے، صحیح ہے، اچھا وہ نہ فلاں کے پاس ہے نہ فلاں کے پاس ہے، بچے تو حضرت پیچھے ہی ہیں، اب وہ دیکھا بھائی آپ کے پاس بچہ، آپ کے پاس بولے نہیں کسی کے پاس نہیں ہے، بولا کہاں گئے، بولا پیچھے ہی ہے، تو پھر بھاگو بھائی لے کر آؤ۔ تو یہ ایک ہوتا ہے کہ جب زیادہ بھی لوگ ہوتے ہیں سنبھالنے والے زیادہ ہوں تو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر وہ نکل جاتے ہیں، تو اللہ خیر والا معاملہ فرما بچوں کے معاملے میں احتیاط کرنی بائک کے معاملے میں، اور بعض اوقات عدم توجہ ایسی ہوتی ہے۔ میں رضا بھائی آپ کو ایک اسلامی بھائی کا تذکرہ کرتا ہوں، میں ان کا نام جو ہے وہ نہیں لیتا، انہوں نے پچھلی دنوں مجھے واقعہ سنایا کہ وہ جلد بازی میں نا وہ گھر سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ اگر سن رہے ہوں گے تو مسکرا بھی رہے ہوں گے، تو انہوں نے بتایا کہ گھر سے نکل رہے ہیں، ان کی جو بچوں کی امی جامعۃ المدینہ میں پڑھاتی ہیں، اور وہ تو جلد بازی میں اور اسکوٹر پہ جیسے بٹھایا تو وہ بولا اسکوٹر تقریباً 5 منٹ کی ڈرائیو پر جو ہے وہ 5 سے 7 منٹ کی وہ تیزی میں جو ہے وہ اپنا لے کر جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور جامعۃ المدینہ وہ پہنچے، اور شاید راستے میں باتیں بھی کر رہے ہوں گے نہیں کر رہے ہوں گے، بہرحال جلدی میں جو بھی تھے، تو جب جامعۃ المدینہ میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا اترنے کے لیے تو پیچھے دیکھا تو تھا ہی نہیں، کوئی تھا ہی جو ہے وہ اپنا نہیں، تو اچھا پھر انہوں نے اپنا موبائل نکالا، اور موبائل نکالا تو 5 سے 6 مس کالیں جو ہے وہ بچوں کی امی کی جو ہے وہ ان کی آئی ہوئی ہیں، تو یعنی ہوا یہ کہ وہ بیٹھی، انہوں نے بتایا بیٹھی، اس کے بعد بندہ پھر اترتا ہے صحیح ہونے کے لیے، تو وہ صحیح ہونے کے لیے بیٹھی تو حضرت نے جو ہے وہ اپنا بائک چلا دی، اور اتنی جلد بازی میں تھے کہ پتہ بھی جو ہے وہ نہیں چلا۔ تو میں
ہاں احتیاط ہونی چاہیے، احتیاط ہونی چاہیے. چلیں جی، جو ہے وہ یہ آپ نے رائکا والا واقعہ بھی جو ہے وہ یہ دیکھ لیا، اور اس کے تحت مدنی پھول بھی جو ہے وہ آپ نے سن لیے. اب ہم جو ہے وہ چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف، اور خلیل بھائی نے ایک پنجابی کلام جو ہے وہ پڑھا تھا، اور یہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں اب پوچھوں. اچھا میرے کو لگتا تاہا دے شان والیاں ارشاد. اب یہ ہے پنجابی، مگر یہ کہ یہ یعنی تاہا دی شان والیاں. شان والیاں صحیح ہے جی. آ جائے. دی شان والے ارشاد جان والے جان والے دی شان والے ارشاد جان والے. شان تیری بلے بلے، شان تیری بلے بلے، رب بھی درود کھلے. شان تیری بلے بلے، رب بھی درود کھلے. ویریاں دے پیراں تلے، ویریاں دے پیراں تلے چادراں بچھانے والے چادراں بچھانے والے بچھانے والے چادراں بچھانے والے چادراں بچھانے والے. کیڈا سونا نام تیرا، کیڈا سونا کیڈا سونا نام تیرا، اونچائے مقام تیرا. کیڈا سونا نام تیرا، اونچائے مقام تیرا. سچائے کلام تیرا، سچائے کلام تیرا. آیتاں سنانے والے آیتاں سنانے والے سنانے والے آیتاں سنانے والے آیتاں سنانے والے. صدا بے سہاریاں نو، صدا بے سہاریاں نو غما دیا ماریاں نو. صدا بے سہاریاں نو غما دیا ماریاں نو. ماڑیاں بیچاریاں نو سینے نال لانے والے سینے نال لانے والے لانے والے سینے نال لانے والے سینے نال لانے والے. تذکرے نے عام تیرے ہندے صبح شام تیرے، تذکرے نے عام تیرے ہندے صبح شام تیرے. بادشاہ غلام تیرے قسمتاں جگانے والے قسمتاں جگانے والے جگانے والے تاہاں دی شان والے ارشاد جانے والے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. مختلف فیس بک کے ناظرین کے کمنٹس بھی ہیں، آئیے شامل کرتے ہیں. ناقص مشورہ ہے ذہنی آزمائش کے ہر ایپیسوڈ میں دعوت اسلامی کی ایک اپلیکیشن کا تعارف کروایا جائے تاکہ لوگوں کو مزید آگاہی ہو. یہ پچھلے سیزن کے اندر اس طرح ہوتا رہا ہے کہ یہ مختلف اپلیکیشنز کے تعارف کرواتے رہے ہیں. اسلام فور کڈس میں کلام بہت ہی کم شامل کیے جاتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ تر کلام شامل کیے جائیں تاکہ زیادہ تر بچے بھی دیکھیں، اور ہمارے گھر کے بچے کلام بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں. عبدالحبیب انکل کا کلام میں تو پنجتن کا غلام ہوں، یہ کلام سنا دیں. اکبر بھائی سے عرض ہے کہ انس بھائی کا اسٹوڈیو کلام آنا چاہیے. 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی ان کی نیت ہے. کلاموں کی کافی فرمائشیں ہیں. مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی، مدینے والے، اسی طرح اور بھی کئی جو ہے نا وہ کلاموں کی فرمائشیں ہیں، تو انشاءاللہ وہ بالکل شامل کرتے رہیں گے وقت مناسب پر. آپ نے میری طرف ایک منسوب کیا ہے میسج، تو ایک میں آپ کی طرف بھی پڑھ دیتا ہوں. یوٹیوب پر جب ہمارا سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے وہاں پر انہوں نے آپ کو مخاطب کیا ہے. رضا بھائی، آپ سے عرض کرنی تھی کہ یاد مدینہ جو پروگرام ہے اس کے آخر میں سلام بھی پڑھا کریں.
بہت اچھا میسیج ہے. انشاءاللہ یہ بالکل ہمارے کڈس مدنی چینل والوں کو پہنچاتے ہیں. یاد مدینہ جو نعت خوانی کی بھی بات ہوئی کہ اسلام فار کڈس میں کم کلام شامل کیے جاتے ہیں, تو ناظرین یاد مدینہ کا جو پروگرام ہے وہ ہے اسی لیے کہ اس میں صرف کلام ہے, اور آپ کو جو ایک ہمارے ہی پروگرام کے اندر ناظرین کی مختلف فرمائشیں تھیں اس طرح کی کہ جناب آپ کلام زیادہ شامل کریں یا ایک الگ ہی پروگرام کریں اتوار والے دن کہ یہ ہمارا صرف اس کے اندر کلام ہی کلام. الحمدللہ عز و جل یاد مدینہ ہے اسی اس کے لیے کہ اس کے اندر کلام ہی کلام شامل کیے جاتے ہیں. کیا بات ہے جی. چلیں اب ہم چل رہے ہیں. امیر علیہ سنت کا ایک کلپ ہے, آپ نے جھلکیوں میں بھی دیکھا ہے, اور اس کا موضوع ہے مستجاب الدعوات بننے کا راز. تو میں کہتا ہوں آپ بڑے غور سے دیکھیے, اور ہر ایک کا مطلب ذہن ہوتا ہے کہ یار میں جو دعا کروں قبول ہو, تو اس کے لیے امیر سنت نے ایک طریقہ کار بیان کیا ہے, ایک بزرگ کا واقعہ بھی بتایا ہے اور اپنا معمول بھی بتایا ہے. تو یہ کہ جب یہ ہم نے سنا تھا تو اس کے بعد ذہن بن جاتا ہے, پھر بعض اوقات بندہ بھول بھی جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ یہ کلپ سنیں اور اس کے بعد نیت بھی جو ہے وہ اپنا کرے اس پر عمل کرنے کی. آئیے دیکھتے ہیں. کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں, اس میں کیا راز ہے؟ تو بولا میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو میں نیت کر لیتا ہوں کہ جو بھی سامنے مسلمان آئے گا میں اس کو دعا دوں گا, بھلے اس کو پتہ نہیں چلے میں دعا دوں گا. تو یہ نکلتے تو دعائیں کرتے رہتے, یا اللہ اس کو بخش دے, اس کی اصلاح ہو جائے, اس کی بیماری دور ہو جائے, اس کی پریشانی دور ہو جائے, اس کی روزی میں خیر و برکت ہو جائے. تو یہ دعا خود عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. تو اس طرح میری دعائیں کرنے کی عادت کی برکت سے الحمدللہ میری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. تو جب مجھے یہ حکایت پتا چلی تو میں نے بھی کوشش کی کہ میں بھی اس کے مطابق کروں. تو میں نے بارہ ایسا کیا ہے کہ میں جب باہر آتا ہوں تو بس وہ جو بھی سامنے آئے, اب میرے سامنے تو یہ حارسین اور خادمین آتے ہیں, جیسے میلاد حال میں آنا ہے, رمضان حال میں آنا ہے, اب جو بھی سامنے آئے تو میں باہر ایسا ہوتا ہے سب کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں. یا اللہ ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں, ان کی روزی میں برکت ہو جائے, یہ نمازی پکے بن جائیں, ان کی بے حساب بخشش ہو جائے. میرے ساتھ جتنے منسلک ہیں یہ مریدین کے لیے, طالبین کے لیے تو خیر میرا الحمدللہ دعا کا معمول ہے, میں کرتا رہتا ہوں. یہ بندے اپنے پلے ہیں بیچارے, ان کا حسن زن ہے, تو اللہ ان کے حسن زن کی علاج رکھے, ان کی مشکلات بھی حل ہوتی رہیں, پریشانیاں دور ہوتی رہیں, ان کی بیماریاں بھی دور ہوں, یہ بے حساب بخشے جائیں, گناہوں سے بھی بچے رہیں. موقع موقع سے یہ دعائیں الحمدللہ وہ چل رہا ہوتا, کوئی سمجھے گا یہ درود شریف پڑھ رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, میں دعائیں کر رہا ہوتا ہوں, یہ بھی ہوتا ہے. تو آپ بھی اگر عادت بنائیں گے نا, ایسا اپنے دل میں نرمی آئے گی, انشاءاللہ مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ بھی بڑھے گا انشاءاللہ الکریم. کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مزید بھی ہمارے پاس مختلف میسیجز ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ذہنی آزمائش جو ہے نا وہ اب عبدالحبیب بھائی اس میں نہیں ہے, تو وہ کب آئیں گے؟ اصل میں جو ہمیں معلومات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آئندہ آنے والا جو پیر اور منگل ہے اس میں بھی اشفاق بھائی ہی یہ سلسلہ کریں گے, اور اس کے بعد جو چھٹی شریف کے جو مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور وہ چلیں گے, اور اس کے بعد پھر جیسے وہ ختم ہوں گے تو اس کے بعد سے انشاءاللہ چھٹی شریف کے مدنی مذاکرے بھی خود سے سٹارٹ. ہاں جی, ممکنہ طور پر جس حساب سے جو انہوں نے بتایا ہے. اور عبدالحبیب بھائی اس وقت مدینہ شریف کے جو ہے وہ اپنا سفر پر ہیں, اور پھر غالباً شاید انہوں نے وہیں سے بغداد شریف بھی جو ہے وہ جانا ہے. چلیں جی, ابھی آپ نے امیر سنت کا ایک کلپ دیکھا, اور ایک ہمیں فرمائش آئی تھی کہ امیر سنت کے حوالے سے خلیل بھائی نے ایک پروگرام کے اندر ایک جو دعائیہ کلمات والا جو ایک کلام ہوتا ہے وہ پڑھا جاتا ہے, اے خدا میرے عطار کو آباد رکھ. بڑا زبردست کلام جو ہے وہ اپنا پڑھا, اور نگران شورا کی کیفیت دیکھیے گا اس کلام کے دوران. آئیے دیکھتے ہیں. اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ, ان کے سارے گھرانے, ان کے سارے گھرانے, ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ. اے خدا, اے خدا, اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ. اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ. ہم کو تو
ان کو آباد رکھ علم میں عمر میں مولا دے برکت علم میں عمر میں مولا دے برکت نظر بد سے بچا ان کو آباد رکھ نظر بد سے بچا ان کو آباد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ اے خدا اے خدا اے خدا میرے اتار کو شان رکھ. کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ. ایک میسج ہے، درخواست کرتے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی کا اس ہفتے کا پنجابی بیان جو تھا وہ دکھا دیں. اسی طرح ایک اور میسج ہے کہ امیر اہل سنت سے عرض کر دیں کہ ہفتہ وار اجتماع میں بیان فرمایا کریں تاکہ ہفتے میں 2 بار مرشد کا دیدار ہو سکے. کیا فرماتے ہیں؟ مہینے میں 1 بار کا تو بیان کا ہے، اور ویسے تو ہر ہفتے ہی جو ہے نا وہ امیر سنت کا ماضی کی یادیں بھی مہینے میں یادوں میں بھی مہینے میں 1 دفعہ ہے. تو ایک میسج جو ہے وہ اپنا یہ ہے کہ میرا ذہن بنا ہوا ہے درس نظامی کرنے کا، لیکن ہمارے علاقے میں دعوت اسلامی کا کوئی جامعۃ المدینہ نہیں ہے. تو اگر اسلامی بھائی ہیں تو بھائی ہیں یا بہن ہیں، دونوں کے لیے آن لائن کا تو ہے نا، اسلامی بہنوں کے لیے. مگر اگر اسلامی بھائی ہیں تو وہ مقیم ہو کر بھی تو کسی اور قریبی شہر کے اندر شہر میں جو ہے وہ آپ جامعۃ المدینہ پڑھ سکتے ہیں. تعداد پڑھتی بھی ہے مختلف شہروں سے آ کر. ایک اور میسج ہے، اسلام فار کڈس ایپیسوڈ نمبر 257 یعنی 257 میں انس بھائی نے کلام پڑھا تھا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا. تو یہ سنا دیں، امیر اہل سنت کا کوئی ایک رسالہ پڑھنے کی ان کی نیت ہے. جی اچھا، میں ایک چیز عرض کروں گا. انس بھائی اور ہمارے حسان بھائی اور دیگر جن کے حوالے سے اب ہمارا ذہن یہ ہے کہ آج کے سلسلے سے لے کر کچھ سلسلوں تک ہم مزید فرمائشوں پر کام نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے کلام ان کے تیار پڑے ہوئے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ سلسلے میں ایک کلام ہم شامل کر پاتے ہیں، تو اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ مزید اب اور میسیجز جو ہے وہ آتے رہتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ چاہے یوٹیوب والے ہوں چاہے فیس بک والے، کم از کم ابھی ہم کچھ سلسلوں تک جو پہلے کی فرمائشیں ان کو پوری کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ اپنا، ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے کہ جن کی رہ جاتی ہیں اور جن کی نہیں آتی ہے تو بعضوں کا وہ شامل ہو جاتی ہے. ایک اور معاملہ بھی ہے، ظاہر فرمائش بھی آئی ہے اور اس کو آپ نے تیار بھی کیا ہے، اور تیار کرنے میں بھی ایک ٹائم ہے، کاسٹنگ ہے، سارے معاملات ہیں، اور پھر وہ رہ جاتا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ رہ جائے، تو بالکل وہ پرانی چیزیں شامل کرنی چاہیے. ایک میسج ہے کہ ہمارے پاس مدنی چینل نہیں چل رہا، فریکوینسی بتا دیں کراچی سے. تو آپ کے پاس مدنی چینل اگر نہیں چل رہا تو فریکوینسی کے حوالے سے میں عرض کروں گا، جو اپڈیٹ فریکوینسی ہے وہ ہمارے اسلامی بھائی جو MCR کے ہیں وہ ٹکر پہ چلا دیں اور سپورٹ کا نمبر دے دیں تاکہ ہمارے یہ جو حیدر علی بھائی ہیں یہ رابطہ کر سکیں. ٹھیک ہے، اب ہم چل رہے ہیں. آپ نے امیر سنت کا ایک کلپ مستجاب الدعوات ہونے کے حوالے سے دیکھا، ایک آپ نے دعائیہ کلام، اس میں نگران شورا کی کیفیت جو ہے وہ دیکھی کس طریقے سے، یعنی ایک فارمیلٹی نہیں ہے، وہ پڑھ رہے ہیں اور واقعی جیسے لگتا ہے کہ نگران شورا بس دل سے جو ہے وہ اپنا دعا کر رہے ہیں. اور اسی سے یعنی یوں سمجھے کہ امیر سنت کا اور نگران شورا کے حوالے سے گزشتہ کچھ 1 ہفتے پہلے 2 ہفتے پہلے مدنی مذاکرے میں مہمان نوازی کے حوالے سے ایک گفتگو ہوئی تھی، اور کہ امیر سنت نے نگران شورا کے اور ان کے گھر والوں کے حوالے سے کیا گفتگو کی ہے. سیکھنے کو ملتا ہے کہ پڑوسی کیسا جو ہے وہ ہونا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں. یہ حاجی عمران جو ہے نا ہماری بہت بے تکلفی ہے. یہ میں ان کے سائے میں رہتا ہوں، یہ اوپر کی منزل میں رہتے ہیں، میں ان کے نیچے رہتا ہوں. تو یہ بارہا کہتے ہیں کہ گھر میں سے کہا ہے، خود پوچھتے ہیں یہ بھیجوں وہ بھیجوں، کیا کھانا ہے، کیا بنوا کے بھیجوں. یہ مبالغہ کرو 100 بار پوچھتے ہیں، لیکن شاید ہی میں نے ان کو کہا ہو کہ فلاں چیز بھیج دینا. بہت کم کہا ہوگا. میں احتیاطاً اور میری کہنے کی تھوڑی ہمت نہیں ہوتی کہ یہ پوچھے نا، اس میں اپنی عزت ہے. اپنے بار بار بولیں گے نا یہ بھیج دو بھیج دو تو میری پوچھیں گے نہیں، وہ پھر بات جو ہے نا تھوڑی وہ جمے گی نہیں. یہ ایک میں نے جنرل بات کی ہے، وہ آپ نے بیچارے پوچھتے رہتے ہیں. اللہ ایسا پڑوسی سب کو دے.
ना अब इतना दिल जरूर खुला हुआ है कि कभी खाने की जरूरत पड़े तो मंगवा लिया जाए। इक्का दुक्का ऐसा वो भी है कि जरूरत पड़ी है और खाना हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो मैंने मंगवाया तो है कभी। आप ही से कहा कि यार वो मुझे जरूरत है खाने की, ऐसा याद पड़ता है। इक्का दुक्का ऐसा हुआ है। असल में तो अभी तो क्योंकि जिक्र किया है आपने तो देखने सुनने वालों को यही आएगा कि जैसा मुझे पड़ोस मिला हुआ ऐसा पड़ोस सबको अता फरमाए। और यकीनन ये तमन्ना किसकी नहीं होगी अगर मैं यूँ बात करूँ। और आपने जैसे कहा ना बाज ऐसे होते हैं तो अल्लाह मुझे उन मुरीदों में करे, उन गुलामों में करे कि जिसे पीर का कहना, पीर का इस तरह का बोलना इसे जिंदगी भर अच्छा ही लगे, बस अच्छा ही लगे, कभी वो कैफियत आए नहीं। मगर मैंने ज़ाती तौर पर अर्ज़ करूं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बहुत ही बामुरवत और पड़ोसियों के लिहाज से बहुत ही खौफ खुदा वाला पाया है। अल्लाह आपको इसका अजर अता करे और हमें आपके इस अंदाज को अपनाने और इख्तियार करने की तौफीक अता करे। माशाअल्लाह। तो हाजी इमरान यूँ खिलाने पिलाने में तो मैं जब इनके घर जब ये रुकने शूरा नहीं थे, मेरा ख्याल है उस वक्त रुकने शूरा नहीं बने थे, जब वो डिफेंस में आपका डिफेंस व्यू में हम रहते थे, ये बन गए थे, नहीं शूरा नहीं बनी थी, नहीं बने थे आप। तो इनके घर में शूरा ही नहीं बनी थी। तो मैं इनके हमारी दोस्ती तो पुरानी है ना, तो मैं इनके घर पे रहता था, मुझे रखा था। तो मैंने जब जैसे पहले दिन गया तो बड़ी उम्दा आइटम खिलाई, तो मैंने कहा आज तो ईद है क्या, कि मुझे सफर का तजर्बा था, सफर पंजाब वगैरह करता था ना तो लोगों के वो लोग ठहराते थे मुझे। तो पहले दिन की आइटम है दस्तरखान की वुसअत, फिर दूसरे दिन कुछ रिड्यूस, तीसरे दिन अल क़ियास। तो यूं भी होता था। तो मैंने कहा यार आज तो ईद है, ईद के दिन आइटम अच्छी होती है, ईद के दूसरे दिन कुछ ना कुछ कमी तो आनी है ना। तो मैंने ये कहा था कि यार आज तो ईद है, ये इतने होशियार है कि इंशाल्लाह हमारे घर पे आपकी रोज ईद होगी, रोज अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। और मैं ये कहूँ कि ये सही था तो तकरीबन ये सही था, अल्हम्दुलिल्लाह रोज अच्छा अच्छा खिलाते थे। तो बहुत दिन रहा हूँ मैं, पता नहीं कितने महीने रहूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह कभी इनका दिल तंग नहीं हुआ। और इनकी अकीदत मोहब्बत, इनके बच्चों का मुझसे प्यार, इसने मुझे वहां रखा हुआ था इनके घर पे। उस वक्त शूरा का शायद ज़हन भी नहीं, तशव्वुर ही नहीं था शूरा का, मेरा ख्याल है बाद में ऐसे असबाब और शूरा की तरकीब बनी अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। क्या बात है अमीर सुन्नत की हौसला अफजाई भी ऐसे फरमाते हैं कि बस वो आप अमीर सुन्नत जो काम करते हैं ना वो कहते हैं ना वो दिल से और मतलब खुल कर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हौसला अफजाई में भी कोई वो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। एक मैसेज है हमारे पास कि आप जो नई किताब लाते हैं इसकी एप्लीकेशन भी बना दिया करें, जज़ाकल्लाह। तो अर्ज़ ये करूँगा कि इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह एक एप्लीकेशन है इस्लामिक ई बुक्स के हवाले से दावत इस्लामी ने ही बनाई है। दावत इस्लामी की वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप प्ले स्टोर पर या iOS के लिए ऐप स्टोर के ऊपर। तो वहाँ से आपको जो भी नई अपडेट्स होंगी बुक्स के, यानी हर बुक आने पर आपको नई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो एक एप्लीकेशन ऐसी बना दी गई है कि आप उस पर जाएंगे तो जो भी नई अराइवल होगी बुक के अंदर वो इंशाल्लाह आपको वहाँ पर मिल जाए करेगी। ठीक है, कुछ मैसेज मैं भी पढ़ देता हूँ। एक ये है अशफाक भाई की जो मनकबत आई है उन्होंने नहीं पढ़ी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तैयार है, तो वो जब मुझे बताएंगे तो हम उसको लाइन अप कर लेंगे। इसी तरीके से एक मैसेज आया है कि कार्टून टाइम का वक्त जो है ना वो कह रहे हैं कि ज़्यादा करें, ठीक है। इसी तरह ज़हनी आजमाइश किस टाइम रिपीट होता है, तो ये जिस दिन होता है उसके अगले दिन दोपहर को 12:30 बजे ये हमें टाइम दिया गया था। इसी तरह एक मैसेज था कि रूहानी इलाज और इस्तिखारा का व्हाट्सअप नंबर दे दें। देखिए इनके लिए अलग से कोई बाकायदा नंबर यूँ नहीं है, वो उस तरह तो दिया हुआ है व्हाट्सअप वगैरह का, तो गालिबन शायद हमारे अगर MCR वालों के पास हो। लेकिन एक पिछले दिनों
ہمارے جو ان کے ذمہ دار ہیں روحانی، تو انہوں نے رابطہ کیا تھا. ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں ان کا بھی ایک واٹس ایپ گروپ والا ایک پورا حساب کتاب جو ہے وہ اپنا بنے، اور واٹس ایپ گروپ میں لوگوں کو شامل کر کے چیزیں جو ہے وہ اپنا بھیجی جائیں گی. اس پر ان کی مشاورت کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. ابھی ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف، اور وہ ذہنی آزمائش سیزن 12 کے اندر جو ہے وہ پڑھا گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ قسمت میری چمکائی آقا. دیکھ آسان آتا ہے، کتنا خوش ہو جاتے ہو آپ. چلے جی. قسمت میری چمکائی مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوا دیے آقا. مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوا دیے آقا. اور بیتاب بے چین دیدار کی خاطر ایک میسج ہمارے پاس ہے کہ پوچھا یہ گیا ہے اکبر حسین بھائی، دعوت اسلامی کے اراکین شورا کے متعلق معلومات کہاں سے مل سکتی ہیں؟ تو اراکین شورا کی کہاں سے مل سکتی ہیں؟ آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ آپ تو اپنے گھر سے بھی لے کر دے سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ویسے ایک ویب سائٹ ہے dawateislami.org. یہ ایک ویب سائٹ الحمدللہ تنظیمی طور پر ویب سائٹ جو ہے نا وہ جاری کی گئی ہے، جسے ہمارا جو پاکستان مشاورت کا جو آفس ہے فیصل آباد میں قبلہ حاجی شاہد صاحب، وہاں سے یہ ڈیل ہوتی ہے ان کے آفس سے dawateislami.org. اس پر الحمدللہ اراکین شورا سے متعلق یا تنظیمی جو دعوت اسلامی کی جو معلومات ہیں، جو اپڈیٹس ہیں، وہ اس ویب سائٹ پر الحمدللہ مل سکتی ہیں. اگر چاہیں تو اس کو نوٹ بھی کر لیں. بہت سارے اسلامی بھائی بعض اوقات دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ تنظیمی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے. ایک تو ہے ہماری dawateislami.net، وہ تو ایک پبلک جنرل ویب سائٹ ہے، مگر dawateislami.org یہ کمپلیٹلی تنظیمی آرگنائزیشنل جو ویب سائٹ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ وہ ویب سائٹ ہے. اس میں الحمدللہ کئی ایک معلومات تنظیمی طور پر وہاں پر موجود ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں میسیج آیا تھا، میسیج SMS کے تھرو، تو
میسیج ہے ذہنی آزمائش کے ایک سیگمنٹ کے حوالے سے، سفر مگر اکیلے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں کنٹسٹنٹ جو ہیں وہ غلط جواب دیتے ہیں تو اکثر صرف ان کی غلطیوں کی تعداد بتائی جاتی ہے، اگر ان کے درست جواب بھی بتائے جائیں تو علم میں اضافہ ہوگا۔ بعض اوقات عبدالحبیب بھائی بیان بھی کر دیتے ہیں لیکن وہ چونکہ فلو سلسلے کا ایسا ہوتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اگر عمران بھائی وغیرہ کوئی سلسلہ دیکھ رہے ہیں ورنہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ان تک یہ پیغام جو ہے وہ پہنچائیں گے۔ اب ہم چل رہے ہیں کلام کی طرف، اور جو ہمارے یوں سمجھے کہ 3 جو نعت خواں ہیں کڈس کے، خصوصاً ان کے جو ہمارے یہاں پر فرمائشیں جو تیار کی جاتی ہیں ان میں ایک حسان بھائی جو ہیں منع ہیں، جو ان کا جو کلام ہے وہ ہے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ یہ اگرچہ اس کا اگلا حصہ ہے اور کلام کسی اور شعر سے شروع ہو رہا ہے، آئیے وہ سنتے ہیں۔ اب ہم فرمائشوں کو تھوڑا تیز لیں گے۔ ایک آپ نے یہ کلام سنا، ایک واقعہ جو ہے وہ ہمارے ادنان چشتی بھائی ہیں، انہوں نے کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کیا تھا اور اونٹ کی خریداری کے حوالے سے، اور وہ کیا تھا آئیے سنتے ہیں۔ ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الفاظ کے چناؤ کے اعتبار سے۔ آپ ایک شخص سے ملاقات ہوئی آپ کی، اس کے پاس ایک اونٹ تھا، آپ نے فرمایا کہ بھئی اس کو بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں جی۔ آپ نے فرمایا کتنے کا؟ اس نے کہا جی 150 درہم کا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا 150 کا نہیں 100 درہم کا دو۔ تو اب جواب میں اس شخص نے جو کہا، اس نے کہا لا آفاک اللہ، لا آفاک اللہ۔ اگر ملا کے پڑھ دیں لا آفاک اللہ معنی کچھ اور ہے، اور جس انداز میں پڑھ رہا ہوں لا آفاک اللہ، نہیں 100 میں نہیں دوں گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ مطلب ہے اس کا۔ لیکن اس کے اندر لا آفاک اللہ کا معنی پایا جاتا تھا کہ اللہ آپ کو سلامت نہ رکھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا لا تقل لا آفاک اللہ ولیکن تقل، فرمایا یہ نہ کہے کہ لا آفاک اللہ، بلکہ کہے لا و آفاک اللہ، واؤ کا اضافہ کر دے، میں 100 میں نہیں دوں گا اور اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لفظ کا جو ہے وہ اضافہ کر کے اس سے فرما دیا، یعنی وہ جو ایک وہم تھا نا، اب بندہ بات سن لی اور اس شش و پنج میں پڑ گیا، جیسے رکو مت جانے دو، بیٹھو مت جانے دو، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے ٹھہر جاؤں یا کہہ رہا ہے چلا جاؤں، کیسی بات ہے؟ جیسے اس آدمی نے کہا لا آفاک اللہ، اللہ تمہیں سلامت نہ رکھے، یہ معنی بھی ہے، لیکن چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ ہمیں بتا رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا، وہ یہ کہہ رہا ہے
نہیں دوں گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب یہ تحریر ہو تو اس کے اندر تو بندہ کوما لگا دے گا، پتہ چل جائے گا بھی لا جو ہے وہ جدا ہے اور آفاق اللہ جو ہے وہ جدا ہے، لیکن بولنے میں تو ظاہر سی بات ہے وہ یہ نہیں بولے گا لا کوما اور آفاق اللہ، تو آپ نے اسے فرمایا یوں کہہ لا و آفاق اللہ، اب جدا ہو جائے گا، فرمایا نہیں 100 میں نہیں دوں گا اور اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو ہم جب بھی گفتگو کریں تو ہمیں الفاظ کا چناؤ بھی اس اعتبار سے کرنا چاہیے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ابہام، کوئی وہم نہ رہ جائے، بلکہ صاف سلیقہ مند گفتگو اور اچھا انداز گفتگو یہ ہے آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں، جو سمجھانا چاہ رہے ہیں، بعد میں یہ صفائیاں نہ دینی پڑے کہ یار میں یہ نہیں کہہ رہا تھا، کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، تو آپ بھائی پہلے ہی وہ کہہ دیں جس کا مطلب وہ ہو جو اب آپ بتا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ایک میسج ہے، اور میسج یہ ہے کہ پچھلے 2 مہینوں سے میں فرمائش کر رہا ہوں، آپ فرمائش پوری کرنے کی تو دور کی بات، آپ میرا میسج ہی نہیں پڑھتے۔ یہ آپ کو بول رہے ہوں گے، اب میں فیس بک والے ہیں نا؟ ہاں ہیں تو فیس بک والے، اب مجھے نہیں پتا، فیس بک پہ پہلی دفعہ میں نے شاید پڑھا ہے میسج۔ فرمائش یہ تھی کہ میری نگران شورا کا سنت و برا بیان 26 دسمبر 2021 کو مدنی چینل پر چلا تھا، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ نمازی بھی نماز قضا کرتے ہیں 3 منٹ 17 پر، تو مدنی فیس ہفتہ وار رسالہ۔ اب 2 مہینوں سے آپ فرمائش کر رہے ہیں اور 26 دسمبر کو بیان چلا ہے، تو 26 دسمبر کو تو شاید 2 مہینے بھی نہیں ہوئے۔ تو بھائی آپ نے مطلب بہت پوائنٹ پکڑ لیا جو ہے وہ اپنا جو میسج کیا ہے، ہاں تو وہ مبالغتاً کہہ رہے ہوں گے، تو اس طرح مبالغہ اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو ابھی یوں سمجھو 2 مہینے جو مطلب 2 مہینوں سے کر رہے ہیں، 1 مہینہ کچھ دن پہلے تو وہ بیان ہوا ہے۔ جی دوسرا یہ کہ اب اس میں آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ نگران شورا کا بیان تو چل گیا ہے، ٹھیک ہے، مگر آپ نے فرمایا تھا کہ نمازی بھی نماز قضا کرتے ہیں، اب اس میں کیا کتنا حصہ ہے، کیا ہے؟ اصل میں یہ میں آپ کو عرض کروں، اسی طرح کا ایک آدھ اور میسج تھا، وہ کھلے آنکھ صلی اللہ کے حوالے سے تھا، تو یہ یوٹیوب پر آیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ کھلے آنکھ صلی اللہ ایپیسوڈ نمبر بھی انہوں نے بیان کیا، اور یہ کہا کہ 9:27 پر وہ انہوں نے وہ گفتگو ہو رہی تھی وہ سنوا دیں۔ تو جب آپ نے اتنا کچھ لکھ دیا تو بھائی 2 جملے اور بھی لکھ دیتے کہ یہ اس موضوع پر۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اتوار کو جو ہمارا کھلے آنکھ صلی اللہ ہے وہ 9 بجے شروع ہوتا ہے، اور عام دن میں 8 بجے شروع ہوتا ہے۔ تو اب پہلے تو ہمیں پھر اس جو ایپیسوڈ ہے اس ایپیسوڈ کے حساب سے پہلے یہ معلوم کرنی آیا وہ سلسلہ اتوار کو ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہ تاریخیں دیکھنی ہے، اور اگر وہ اتوار کو ہوا ہے تو پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ 9 بجے شروع ہو رہا ہے تو 9:27 پر۔ تو جب اتنی انفارمیشن دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک آدھ جملہ لکھ دیں، یہ موضوع جو ہے وہ اپنا چل رہا تھا، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے گی۔ چلیں جی، اب ہم نے حسان بھائی کا کلام سنا، تو اب ہم چل رہے ہیں انس بھائی کے کلام کی طرف، اور وہ ہے مجھے اگلا مجھے گھر پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے بلا لو شہ مدینہ، یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے۔ اب آپ دوسرا مجھے اگلا تو آپ بتائیں گے تو آئیں گے، دو تو پھر آپ پہنچ ہی جائیں گے نا، یہ اتنا تو آپ کو بتا دیا میں نے، مجھے کا لفظ میں نے بھی مجھے سے 2 سنا دیے، 2 سنا دیے، تو پھر آپ اس کا مطلب وہ جو ذوق نعت والے اس میں پارٹیسپینٹ کی حیثیت سے شامل نہیں ہو سکتے اس طرح سے، آپ مزید اور کچھ ایک آپ کی چلے ایک تیسرا ایک سنا دیں، چلے آپ تیسرا ہو سکتا ہے وہ آ جائے، 2 تو آپ نے بتائے۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینہ، عبدالحبیب بھائی کہاں ہے اس وقت؟ مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع رحمت شفیع امت۔ مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، پیدا بلوا کے جان الفت، پیدا بلوا کے جان الفت، نبی رحمت
ماشاء اللہ. ایک میسج ہے کہ ذہنی آزمائش میں جو آخر میں سوال ہوتا ہے اس کا ٹائم کب اور کتنا ہوتا ہے؟ ہمیں اپنا تو معلوم ہے کہ ہم 45 منٹ کا تقریباً 5 بجے تک کا وقت دیتے ہیں. اب ذہنی آزمائش والے اکبر حسین میں کتنا وقت دیتے ہیں؟ یہ ذہنی آزمائش والے بتائیں گے، ان سے جو ہے وہ اپنا پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کب تک ان کا ٹائم ہوتا ہے. ابھی ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف. اب جب ہم نے حسان بھائی کا بھی ہو گیا، انس بھائی کا بھی ہو گیا، تو عبید بھائی کا رہ گیا، اور وہ بھی آسان ہی ہے، تو اس لیے میں آپ سے نہیں پوچھوں گا مرحبا. مرحبا آسان نہیں، مرحبا سے آگے پیچھے بہت سارے ہیں. اچھا، لیکن آپ کو یہ کلام ہے، یہ 12ویں کا ہے یا نہیں ہے، یہ بتا دیں بس آپ. نہیں، 12ویں کا نہیں ہے. پھر مرحبا آج چلیں گے شاہ ابرار کے پاس. چلیں جی. مرحبا جی چلیں گے شاہ ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. مرحبا چلیں گے شاہ ابرار کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس. پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس. پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس. سیاہ گناہگاروں کے سردار کے پاس. روئی سیاہ گناہگاروں کے سردار کے پاس. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. میسج ہے جی سفر ہمارا بھی ہو سرکار مدینے کا، محمود بھائی کی آواز میں یہ سنا دیں. اور ایک اور میسج ہے کہ مفتی قاسم صاحب کا مدنی گلدستہ دکھا دیں 15 نومبر 2020 کا. اب 15 نومبر 2020 کو کون سا مفتی قاسم صاحب کا مدنی گلدستہ ہے، کہاں چلا ہے، موضوع کیا ہے، اور مدنی فیس بھی نہیں لکھی ہوئی. سب سے بڑی بات یہ ابھی ہماری ایک فیس بک کی چلا ہے کلپ، اس سے کچھ فرمائش چلی ہے اس سے پہلے، تو اس میں فیس نہیں تھی. دانیال بھائی کی فرمائش تھی. تو مجھے اکبر حسین بھائی وہ جب چل رہا تھا تو یہی کہہ رہے تھے دیکھیں آپ کے فیس بک کے ناظرین کی مدنی فیس نہیں ہوتی، تو مدنی فیس تو آپ ضرور دیں. جنہوں نے سفر ہمارا ہو سرکار مدینے کا، انہوں نے بھی جو دی ہے تو آپ بھی مدنی فیس دیں. اور ہمارے جب تک مدنی فیس آپ کی آتی ہے، ہم نگران شورا کا ایک کلپ ہے مشکل وقت میں اللہ کی یاد، یہ کلپ ہم نے جو ہے وہ اسپیشلی آپ کے لیے تیار کیا. اور ایک میسیج ہمیں یہ بھی آیا تھا کہ ہر ایک سلسلے میں کوئی نہ کوئی نگران شورا کا ایک کلپ آپ بھیجیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سلسلے میں بھی چل جائے گا اور پھر یہ گروپس میں بھی انشاءاللہ عز و جل وائرل ہوگا. آئیے سنتے ہیں. ایک شخص 20 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا. کتنے سال؟ 20 سال کنٹینیو نافرمانی کرتا ہے، اور اللہ کی نعمتیں جو کم نہیں ہو رہی. کلیوبی جو ادب کی کتاب ہے اس میں یہ واقعہ لکھا ہے، اس کی نافرمانی کم نہیں ہو رہی، اللہ کی نعمتیں بھی کم نہیں ہو رہی. فرشتے اللہ کی حضور عرض کرتے ہیں مولا یہ تیری نافرمانی و نافرمانی کر رہا ہے، تو اس سے اپنی نعمت نہیں روکتا. اللہ فرماتا ہے اسی لیے تو نافرمانی کر رہا ہے کہ میں اس کو تکلیف میں نہیں دے رہا. پھر اللہ تعالیٰ اس کی گردن کی اس رگ کا فنکشن بند فرما دیتا ہے. ایک فنکشن بند ہو جاتا ہے رگ کا. جیسے اس کا فنکشن بند ہوتا ہے نا، فوراً اس کے منہ سے آواز یا ربی، اے میرے رب. غیب سے آواز آتی ہے لبیک یا بدی، تو آج تک کہاں تھا، تو آج تک کہاں تھا. ہمیں جب تکلیف آتی ہے نا تو پھر جو رب کی یاد آتی ہے، پھر جو توبہ اور استغفار یاد آتی ہے، پھر کیے نہ کیے سارے جرم یاد آ رہے ہوتے ہیں. آنکھ تو اس پر بھی کھول جائے گی جب واقعی آنکھ بند ہوگی. اس سے پہلے کہ وہ آنکھ بند ہو اپنی آنکھ کھول لینی چاہیے
کہ اس وقت جو دکھے گا نا وہ لائن آف نو ریٹرن پر ہوں گے، پھر کچھ ہم کر نہیں سکیں گے۔ سچی توبہ کے اللہ توفیق دے، اس کے لیے کوئی آپ کو اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ندامت توبہ ہے۔ اگر ہمیں بیٹھے بیٹھے ندامت ہو گئی، افسوس ہو گیا، اور اللہ جانتا ہے کس کو افسوس ہوا، اور اللہ جانتا ہے کس کو افسوس ہوا، کس نے میرے خوف سے، حیا سے، شرم سے اور ڈر کے ہمارے آنسو نکالے، اللہ جانتا ہے۔ ایک شخص سے گناہ ہو گیا، اس کو اتنی ندامت ہوئی، اتنا افسوس ہوا کہ وہ یوں بھاگتا تھا، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اس کا یہ انداز ندامت و توبہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اسے صدیقین میں شمار فرما دیا۔ کئی عبادات بندے کو وہ درجہ نہیں دی جاتی جو توبہ دی جاتی ہے۔ ایک میسج ہمیں یہ آیا تھا کہ ایک کلام ہے ذہنی آزمائش میں، وہ عربی کلام کے طور پر پڑھا گیا، رحمان یا رحمان، تو وہ کئی سلسلوں سے وہ ہماری جھلکیوں میں شامل ہے، لیکن وہ ہم اس کو شامل نہیں کر پا رہے، تو ان کا میسج تھا کہ آپ شامل کریں، تو نیت کی تھی کہ آج اس کو شامل کریں گے۔ آئیے وہ سنتے ہیں۔ رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسقی حیاتی قرآن رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسقی حیاتی قرآن للہ للہ یحفو عملی للہ ولحفظ کتاب اللہ من اول بسم اللہ للختم وللرضوان للہ للہ یحفو عملی للہ ولحفظ کتاب اللہ من اول بسم اللہ للختم وللرضوان رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسقی حیاتی قرآن یا نور یا نور یا محکم یا تنزیل لمحمد عن جبریل من رب العرش دلیل للعالم والإنسان یا نور یا نور یا محکم یا تنزیل لمحمد عن جبریل من رب العرش دلیل للعالم والإنسان۔ ماشاء اللہ جی یہ آپ نے سر آپ کے کچھ اگر ہیں تو بتا دیں۔ کمنٹس تو ہوتے ہی ہیں، کمنٹس کے ساتھ ساتھ ہی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ ایک فرمائش ہے حسان بھائی کے کلام کی، وہ فرمائش آپ نے پوری نہیں کی تھی، میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے، یہ جھلکیوں میں شامل کیا تھا پر چلایا نہیں تھا، تو اور تیار ہوگا تو ہم چلا دیں گے۔ حسان بھائی کا کون سا والا؟ میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے، آج کی جھلکیوں میں، آج کی جھلکیوں میں تھا، یہ پچھلی جھلکیوں میں تھا، پہلے جو ہے وہ اپنا ہوگا۔ فی الحال جو ہے وہ ابھی ہم چلا رہے ہیں، مفتی صاحب کا ایک کلپ ہے، اس کا میسیج بھی جو ہے وہ اپنا آ گیا ہے غازی عثمان کے مقبرے پر، اور مفتی صاحب کا وہ جو سلسلہ ہے مولانا روم کے دیس میں، مولانا روم کے دیس میں، آپ کو کچھ یاد آ گیا ہوگا۔ چلیں جی جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ برسا شہر پہنچنے پر ہم سب سے پہلے پہنچے غازی عثمان کے مقبرے پر۔ یہ جو کہتے ہیں سلطنت عثمانیہ، اس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد نہیں ہے، بلکہ غازی عثمان جو ہیں وہ مراد ہیں، کہ انہوں نے سب سے پہلے اس ریاست کی بنیاد رکھی، اور ایک اسلامی ریاست مارز وجود میں آئی، اس اسلامی ریاست نے پھیلنا شروع کیا،
اور یہ جو پھیلنا تھا اس خواب کی تعبیر تھا، جو خواب غازی عثمان نے دیکھا تھا کہ وہ دیکھ رہے ہیں ان کے سینے سے ایک درخت نکلتا ہے اور درخت کی بہت ساری شاخیں بن جاتی ہیں، اور جب اس خواب کی تعبیر وہ اپنے مرشد شیخ ادیب علی سے پوچھتے ہیں تو وہ یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ تم ایک سلطنت کی بنیاد ڈالو گے، جو سلطنت دنیا کے مختلف خطوں میں پھیلتی چلی جائے گی اور یہ سلطنت اسلام کی آبیاری کرے گی۔ تو غازی عثمان کے مقبرے پر جاتے ہوئے یقینی طور پر ہمارے خوشی کے جذبات تھے۔ مقبرے کے اندر ایک قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ 24 گھنٹے تلاوت قرآن کر رہے ہیں، مطلب تبدیل ہو جاتا ہے بندہ، لیکن وہاں تلاوت موقوف نہیں ہوتی، نمازوں کے ٹائم پہ موقوف ہوتی ہوگی، تو آپ اندازہ لگائیے کہ 24 گھنٹے تک جن کے مزار پر کوئی کیسٹ نہیں چل رہی بلکہ ایک قرآن پڑھنے والا بیٹھا ہوا ہے اور تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں ایک پروٹوکول ہوتا ہے مختلف ان شخصیات پر جو ملک کے بانی ہوتے ہیں، جیسا کہ جناح صاحب ہو گئے یا ڈاکٹر اقبال ہو گئے، تو یہاں پہرے دار کھڑے رہتے ہیں اور بدلیاں ہوتی ہیں، پریڈ ہوتی ہے۔ ایسا ہی کچھ منظر ہمیں غازی عثمان کے مقبرے پر نظر آیا۔ بہت اونچی جگہ پر یہ مقبرہ بنایا گیا ہے اور شہر اس کے نیچے بہت نیچے نظر آتا ہے۔ یہیں قریب ہی واقع ان کے جو بیٹے تھے غازی اور خان جسے وہاں پر عام لوگ اورحان خان کہتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ آج کل جو ان کی زبان ہے اس میں خان ہی پڑھتے، تو ان کا مقبرہ بھی قریب ہی ہے، وہاں بھی ہم نے جا کر فاتحہ پڑھی۔ مولانا روم کے دیس میں جناب پہنچ چکا ہوں برسا میں، اور برسا جو ہے وہ ایک بڑا شہر ہے۔ عثمان غازی کے مزار پر موجود ہوں۔ ایک قلعے پر یہ مزار واقع ہے، دیکھیے اس سے شہر کتنا نیچے نظر آ رہا ہے۔ قلعے پر ایک مزار واقع ہے اور یہ ایک ٹاور بنایا گیا ہے غازی عثمان جن کے نام پر یہ علاقہ جو ہے سلطنت عثمانیہ کہلاتا تھا، ان کا مزار یہاں پر ہے۔ ان کی عظمتوں کو سلام ہو، ان کی خدمات کو سلام ہو، اللہ تعالیٰ انہیں بہتر اجر عطا فرمائے، بہتر بدلہ عطا فرمائے، جو انہوں نے دین اسلام کی آبیاری کے لیے، اس سلطنت کے قیام کے لیے مساعی کی، جس ریاست کو انہوں نے قائم کیا۔ حضرت ادیب علی جو ان کے مرشد تھے، انہوں نے جو ان کی تربیت کی، وہ مؤسس مانوی کہلاتے ہیں، وہ مؤسس مانوی جو انہوں نے آبیاری کی۔ جو علاؤدین بادشاہ تھے، کنیا ان کا مرکز تھا علاؤدین کا، ان کے ساتھ ان کا تعلق بہت اچھا مضبوط ہوا اور ان سے انہوں نے سرپرستی کرنا شروع کی، کچھ جاگیریں ان کو عطا کی، اور یہ پھر آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو میں جو ہے وہ حاضر ہوا ہوں یہاں پر، ان کی قبر پر فاتحہ پڑھوں گا، ان کے لیے ایصال ثواب کروں گا، درجات کی بلندی، مغفرت کی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پروگرامز مدنی چینل پر مزید آتے بھی رہتے ہیں، آئیں گے بھی انشاءاللہ۔ ایک میسج اسی طرح آیا ہے، ایک مشورہ ہے کہ ایسا پروگرام کیا جائے جس میں صبر اور اسلام کی راہ میں قربانیاں، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام کے واقعات بیان کیے جائیں۔ ماشاءاللہ، اچھا میسج ہے، آگے فارورڈ کرتے ہیں۔ جی، اب ہم اشفاق بھائی نے جو منقبت پڑھی ہے اسٹوڈیو، وہ اب سننے جا رہے ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہیں حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری
हमारी जान, अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान। फिदा का रूही या सिद्दीक, फिदा का नफ्सी या उमर, फिदा का आईनी या उस्मान, फिदा का कल्बी या हैदर, जानम फिदाए अहले बैत, जानम फिदाए अहले बैत। अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान। क्यों न हो रुतबा बड़ा अस्हाबो अहले बैत का, क्यों न हो रुतबा बड़ा अस्हाबो अहले बैत का। मुस्तफा उनका खुदा अस्हाबो अहले बैत का, अहले बैत का। अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान। फिदा का रूही या सिद्दीक, फिदा का नफ्सी या उमर, फिदा का आईनी या उस्मान, फिदा का कल्बी या हैदर, जानम फिदाए अहले बैत, जानम फिदाए अहले बैत। अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान। आलो अस्हाबे नबी सब बादशाह हैं बादशाह, मैं फकत अदना गदा अस्हाबो अहले बैत का। मेरी झोली में न क्यों हो दो जहां की नेमतें, मेरी झोली में न क्यों हो दो जहां की नेमतें। मैं हूँ मंगता मैं गदा अस्हाबो अहले बैत का। माशाल्लाह, ये कलाम अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो नात प्रोडक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप इसे देख सकते हैं। सिलसिले का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। कुरानदाज़ी पहले इंशाल्लाह आपको दिखाई जाएगी कि जो भी नाम स्क्रीन पर चल रहे हैं वो एक विंडो में अभी आपके सामने होंगे। और अकबर आप हुसैन भाई, नहीं, मैंने सर पिछली दफ़ा मैंने की थी, आपने की, तो आज रज़ा भाई आप करेंगे। जब ये नाम तकरीबन सारे नाम ये स्क्रॉल हो ही गए होंगे तो हम मदीना कहेंगे और ये रुक जाएगा इंशाल्लाह। मदीना मोहम्मद मुनइम रज़ा रिनाला खुर्द से इनका नाम निकला है। तोहफा भी अल्लाह ने चाहा इन तक इंशाल्लाह पहुँचेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार।